औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज रईं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हकाम तक। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये रवायत रही है, हमेशा से ये कोशिश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, हक़ और सच को दिखाया जाए, गरीब मजलूम कमज़ोर का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर निज़ाम जगीरदारा निज़ाम के खिलाफ डट कर मुकाबला किया जाए। नाजरीन, जिस तरह के आपको महंगाई के बढ़ते हुए मुल्क में जिस तरह मामला देखने में आते हैं, उस तरह हर गली मोहल्ले में हर घर में लोगों को कुछ ना कुछ मामलात कानूनी भी देखने में आती हैं। उसके लिए देखा जाए तो हर किसी को सिविल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसमें आपको वकुला की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल जनाब फ़ारूक खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मलिक साहब, एक तो आपका बेहद मशकूर है कि आपने कोहिनूर न्यूज़ को टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। आज हम आपसे अवामी मसाइल पर भी बात करेंगे, उसके बाद जो वकला के दरपेश मसाइल हैं वो भी बात करेंगे उस पर। और दूसरा, हम अपने देखने वाले नाजरीन को ये बताते चलें कि मलिक फ़ारूक साहब को अभी सिलेक्शन हुई है जो नुमाइंदगान ने किया है। आपको हम बताते चलें, आप सुन के परेशान होंगे कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब बार कौंसिल का सिलेक्ट होना इसी तरह है कि जैसे पंजाब के सीएम का सिलेक्ट होना है। आप कह सकते हैं कि पंजाब बार कौंसिल की जो जान है वो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी में होती है। तो हम इनके चेयरमैन साहब के बेहद मशकूर हैं, इनसे अवाम के भी मसाइल जानेंगे और जो वकुला को दरपेश मसाइल हैं वो भी इनसे पूछने की कोशिश करेंगे और इनके इख्तियारात क्या क्या हैं वो सब इनसे हम आज आपको दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप ये बताइएगा सर कि जो ये पंजाब बार कौंसिल है इसके इख्तियारात क्या क्या हैं? बेसिकली जो सब पंजाब बार कौंसिल जो है ये वकला की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हमारी जो लॉयर कम्युनिटी है, जितने भी एडवोकेट एनरोल्ड होते हैं, तो लाइसेंस का हसूल जो है वो इशुएंस अथॉरिटी भी पंजाब बार कौंसिल है। कोई भी दोस्त, कोई भी स्टूडेंट जब LLB करने के बाद या मुतलका क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद वो पाकिस्तान में और पंजाब में बिलखसूस प्रैक्टिस करना चाहता है, तो पांचों सूबों में 5 सूबाई कौंसल्स हैं, इस्लामाबाद बार कौंसिल समेत। हर सूबे की एक बार कौंसिल है और वो बार कौंसिल जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसी सूबे की। जैसे हम लोग हैं पंजाब बार कौंसिल। पंजाब बार कौंसिल जो है पंजाब के तमाम जो वकला हैं उनकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हमारा जो इख्तियारात की जो बात कर रहे हैं, तो वकील जब बनता है, जब वो स्टूडेंट होता है, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट करता है, तो उसके बाद एक प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। हमें वो अप्लाई करता है, वो दोस्त, वो कैंडिडेट, कि मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, तमाम जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने क्वालिफाई कर ली हैं, मुझे अब लाइसेंस दिया जाए प्रैक्टिस करने के लिए और अपीयरेंस के लिए, लोगों की को दादरसी, लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अदालत के सामने, मैं मुनसफ के सामने मजलूम अवाम के लिए कोर्ट को असिस्ट कर सकूँ। तो उसका एक प्रोसेस है। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कि जो लॉ एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद आप कोर्ट में ये सेशन को, सिविल, सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसका भी कोई तरीक़ेकार होता है? जी, मैं वही आपको वो गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोअर कोर्ट का लाइसेंस हासिल करते हैं, बार कौंसिल को अप्लाई किया जाता है। जैसे ही आप LLB कंप्लीट करते हैं या रेलेवेंट क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करते हैं, आप एक इंटीमेशन फॉरवर्ड करते हैं, जिसको मैं आप ही की इस प्रोग्राम की वसातत से एक चीज़ मज़ीद क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हम टोटल अपने मामला जो हैं वैसे ही ऑनलाइन कर चुके हैं। इंशाल्लाह ये सैटरडे को हम उसकी बाकायदा इनाग्रेशन कर रहे हैं, जिससे कि चीटिंग में काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाए। बहुत सारे मामलात जो हैं उसमें फिल्टर्ड हो जाएंगे। आप जो स्टूडेंट जैसे ही अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता है वो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाएगा, पंजाब बार कौंसिल की वेबसाइट पे जाएंगे आप, वहाँ पे आप इंटीमेशन फॉरवर्ड करेंगे। फर्स्ट इंटीमेशन आप हमें इंटीमेट करेंगे, आप हमें इतला देंगे
کہ میں یہ میری کوالیفیکیشن ہے، اس کا ایک فارمیٹ ہے ہمارا، ایک فارم وہاں پہ آن لائن موجود ہے، آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اپنی آئی ڈی پاسورڈ آپ کو ایشو کیا جائے گا، اس کے ذریعے آپ اس کو لاگ ان ہوتے ہیں ہماری بار کونسل کی ویب سائٹ پہ، اس کی تکمیل کرتے ہیں، جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹیشن ہے اس میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں اور اسے سبمٹ کر دیتے ہیں۔ آپ جیسے ہی آپ نے لا پاس کیا، آپ نے انٹیمیشن فارورڈ کر دی، اور انٹیمیشن آپ کی جاتی ہے آپ کے کسی سینئر کے ساتھ جس کو آپ جوائن کرتے ہیں۔ کوئی بھی بچہ کوئی بھی ایسوسیٹ جونیئر جو کسی بھی سینئر کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتا ہے، اس کا ایسوسیٹ بنتا ہے، وہ 10 ایئرز کا ایکسپیرینس رکھنے والا ہمارے جو سینئر کونسلز ہیں، وکلا ہیں، ان کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ اپنی شو کرتا ہے، اور اس میں ایک فارم ان کی طرف سے، اپنے سینئر کی طرف سے وہ ہمیں بھیج دیتا ہے، اور سینئر اس کو سائن کر کے دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ میرے ساتھ جوائن کر چکا ہے اور میرے سپرویژن میں مجھے یہ اسسٹ کرے گا، اور وہ سمجھ لے کہ ایک استاد کا اور شاگرد کا جو مقدس رشتہ ہے وہاں سے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کی انٹیمیشن پہلے مینول ہوتی تھی جو کہ اب آن لائن ہوگی۔ اب جیسے ہی وہ 6 منتھ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ٹریننگ جو پروسیجرل لا ہے وہ کتابوں سے نکلا اور پروفیشنل لائن میں آ رہا ہے، پریکٹیکل لائف میں آ رہا ہے۔ پریکٹیکل لائف میں کورٹ کے سامنے کیسے اپیئر ہونا ہے، جج صاحب کو کیسے ہم نے اسسٹ کرنا ہے، کیس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے سب سے پہلے، اور کلائنٹ کو کیسے سننا ہے، اس کے جو فیکٹس فائنڈنگ ہے اس کے فیکٹس اس سے کیسے لینے ہیں، وہ سارا پروسیجر سے وہ فالو اپ لے گا، وہ پریکٹیکلی اپنے استاد سے لرن کرے گا۔ جب وہ اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے گا، اپنے سینئر کے ساتھ بیٹھے گا، کلائنٹ وہ ڈیل کرے گا، کلائنٹ اس کا جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ آ کے اپنے پرابلم اس کو بتاتا ہے، وہ اس کو پرپوزیشن ڈسکس ہوتی ہے ان کے ایسوسیٹس کے درمیان، سینئر جتنے بھی ان کو دوست اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ ایکسپیرینس پھر گین کرتا ہے، وہ لائف کا ایک اس کا سیٹ اپ شروع ہو جاتا ہے پروفیشنل لائف کا۔ سوری سر، اس میں انفارمیشن جو ہے وہ A to Z ہوگی کہ آپ نے کب سے پریکٹس شروع کی، کہاں سے شروع کی، کہاں تک اب آپ کی پریکٹس پہنچ چکی ہے، کہ یہ انیشلی جہاں پہ آپ ہوں گے وہ صرف انفارمیشن؟ وہ میرا جو آپ بات کر رہے ہیں ایکسپیرینس کی، وہ جب لائسنس ہمارا ایشو ہوتا ہے نا جی، تو اس کو ہم اپ گریڈ کر دیں گے، اس پہ پبلکلی بھی اپ گریڈ کر دیتے ہیں، وہ الٹیمیٹلی وہ ہمارے لائسنس کے ساتھ وہ ڈیٹ آف ایشوئنس جو ہوتی ہے، ڈیٹ آف انرولمنٹ وہ آ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی ہم وہ آپ میرا پرٹیکولرز آپ چیک کریں گے، اس میں میرا نام آ جائے گا اور میری ڈیٹ آف انرولمنٹ آ جائے گی، اور وہیں سے آپ کو آپ کی جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے میرے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ کو وہ مل جائے گی۔ وہ سسٹم انشاءاللہ بتدریج اس کو امپروو، جیسے جیسے فیڈ بیک ملے گا اس کو مزید ہم فیڈ بیک لینے کے ساتھ ساتھ اس کو امپروو کریں گے۔ میں جو کمپلیٹ اگر کر دوں تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہ بھی آپ کے علم میں آ جائیں گی۔ آپ 6 ماہ کے بعد جب آپ اپنی انٹیمیشن کا ایک ٹائم پیریڈ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، گیٹ کا ایک ٹیسٹ آپ HEC کا وہ پاس کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سیکنڈ انٹیمیشن میں آپ لائسنس کے حصول کے لیے اپلائی کریں گے۔ وہ بھی اب پہلے مینول ہوتا تھا، اب آپ آن لائن اپنے سیکنڈ جو ہے انٹیمیشن آپ وہاں پہ سبمٹ کریں گے، اور وہاں سے سبمٹ کرنے کے بعد آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی مینول ایک کاپی آپ ہمارے پاس یہاں پہ بار کونسل میں، یعنی کہ اب چیٹنگ کے دروازے جو ہے آہستہ آہستہ بند کرتے جا رہے ہیں سر۔ جب آپ انٹیمیشن فرسٹ انٹیمیشن وہاں پہ کریں گے، وہ آپ کی جو ڈگریز ہوں گی جو آپ اس کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ہم اس کے ہماری ایک میکانزم ہم نے بنا لیا ہوا ہے، میٹرک سے لے کے آپ کی FA BA LLB کی جتنی آپ کوالیفیکیشن جتنی ڈگریز آپ اٹیچ کریں گے ان کو ہم فارورڈ کر دیں گے، اس کی ہم ساتھ ہی ویریفیکیشن فوراً سٹارٹ کر دیتے ہیں اب، جو پہلے نہیں تھا۔ اب وہ ڈگری ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہمارے پاس ود ان 6 منتھ، جب تک آپ سیکنڈ لائسنس کے حصول کے لیے آپ ہمارے پاس آتے ہیں تب تک ہم آپ کی ڈگری ویریفائی کروا چکے ہوتے ہیں، اور اس پروسیجر میں ہم نے بہت سارا جو ہے نا وہ کیا فلٹر کیا اور بہت ساری فیک ڈگریز ہم نے نکال لی، مور دین 400 جو ہے نا وہ ہمارے پاس اب ہم FIR دے چکے ہیں، FIR ہماری باقاعدہ طور پر لانچ کر دی۔ جو FIR ہوتی ہیں اس کا جو مدعی ہوتا ہے وہ بار کونسل ہوتی ہے جی، ہمارا سیکٹری بار کونسل ہوتا ہے، تو وہ جب جیسے ہی آپ سیکنڈ انٹیمیشن میں اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں، وہ سسٹم ہی اب آپ کو انٹیمیٹ کرے گا اسی کینڈیڈیٹ کو، جو اپلیکینٹ ہوگا اس میں کوئی ڈیفیشنسی ہوگی، سسٹم اس کے موبائل کے اوپر
उस बच्चे के ईमेल जो प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर उसको इंटीमेट कर देगा, उसके सीनियर को एक मैसेज जाएगा हमारी तरफ से, बार काउंसिल की तरफ से एक कोड जाएगा। यानी कि अगर उन्होंने कोई फेक सीनियर भी बनाया हुआ तो उनको भी पता चल जाएगा, वो फिल्टर हो जाएगा। वो हमने मैकेनिज्म हमारा इस तरह बन चुका है कि अब कोई भी सीनियर मैक्सिमम हमारे रूल्स में मौजूद को 3 आप एक टाइम में 3 लोगों को आप एसोसिएट रख सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं 6 माह के पीरियड में। जैसे ही आप 3 से 4 की इंटीमेशन आप भेजेंगे मैं एज ए सीनियर, तो मेरा सिस्टम जो है वो आपको इंटीमेट कर देगा, मैसेज कन्वे कर देगा, आपके पास ऑलरेडी 3 स्टूडेंट्स की आप साइन कर चुके हैं, आपने ऑलरेडी हमारे पास 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आप पास आउट की हुई है, अब आप फर्दर 6 माह से पहले आप दोबारा नहीं कर सकते, 6 माह के बाद दोबारा फिर कर सकते। हर लिहाज से हर पहलू से अब छानना इस तरह का लगा दिया है कि बहुत मुश्किल हो गया है कि उसमें कोई जॉब होल्डर आ जाता है, कोई क्रिमिनल आ जाता है, वो इंटीग्रेट हमने कर दिया हुआ है। हम नादरा के साथ अटैच हो चुके हैं, हम पुलिस के साथ उसकी अपनी अटैचमेंट कर रहे हैं, हम सर्विस के हवाले से गवर्नमेंट और पाकिस्तान के साथ हमने जो है ना वो थोड़ा MOU हमारा हो चुका है, सिर्फ हमने उसकी एक्सेस अभी लेनी है। तो जो जॉब होता हो, ये भी एक प्रॉब्लम हमारा माजी में आ रहा था कि जितने आपके ये जॉब ऑर्डर्स थे वो हमारे पास इनरोल हो जाते थे। वो जैसे कोई स्टेनोग्राफर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वो सारी उम्र वहाँ एज ए स्टेनो वर्क आ रहा है, 25, 30, 35 साल के बाद रिटायर्ड होता है, तो वो आते ही हमने कहता है हमें एक्सपीरियंस की बेस पे वकील बन जाता है। वो 30 ईयर का एक्सपीरियंस गेन कर चुका होता है, और वो जो शख्स है जिसको हमने लाइसेंस दिया हुआ है वो उन नौजवान वकला के लिए जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो रहा था। अब हमने ये फिल्टर लगा दिया और वो हमने एक स्कीम भी दी है, जितने जॉब होल्डर्स हैं वो अपने आप को खुद से सरेंडर कर लें, अदरवाइज हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ करेंगे, क्योंकि हम वो एक्सेस ले चुके हैं। हमारा जैसे अभी हम लोअर कोर्ट का तकरीबन मोर देन 60 to 70,000 हमारा जो रिकॉर्ड है वो अब अपग्रेड हो चुका है। फर्दर अब हम हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मेरा जो अभी आपको बता रहा था कि ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपके उस बच्चे को घर बैठे हम इंटीमेट करेंगे। वो बच्चा उस दिन यहाँ पे बार काउंसिल में आएगा जिस दिन उसका इंटरव्यू कमेटी के पास इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कमेटी के बाद वो इंटरव्यू देने के बाद वो इंटरव्यू कमेटी उसे एनरोलमेंट के लिए फॉरवर्ड कर देगी, एनरोलमेंट पर्पस के लिए, उसके लाइसेंस के हसूल के लिए। और फिर उसी तरह जब वो कमेटी की तरफ से उसे क्वालिफाई कर जाता है, कमेटी उसको क्लियर कर देती है, तो उसको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि विद इन 10 डेज उसको उसका जो लाइसेंस का कार्ड है, एज उसकी पहचान है, एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो ID हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा मेंबर पंजाब बार काउंसिल होंगे, जिन्होंने जो सीनियर बार काउंसिल के मेंबर होंगे, जिनकी डोमेन में वो बच्चा एप्लीकेंट आ रहा होगा, वो उनको भी इंटीमेशन थ्रू मैसेजिंग SMS के ज़रिए भी चली जाएगी, उनके मोबाइल पे WhatsApp भी चला जाएगा। वो कार्ड वो अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट के मुतलका तहसील के उस स्टूडेंट को, उस काउंसिल को वो टेलीफोन करके उसको बुला लेंगे, उनको भी टाइम बता दिया जाएगा कि आप उनसे रिसीव कर लें। सेकंड वन, हम बार काउंसिल में हमें एक रिसेप्शन हमने बना दी हुई है, वो वहाँ से भी वो उसको रिसीव कर सकता है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जिस तरह के कार्ड बार काउंसिल ने जारी कर दिया, उसके बाद ये डायरेक्ट सेशन में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, 2 साल तक वो जो नया बच्चा एनरोल्ड होता है तो वो 2 साल लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की कोर्ट में अपीयर हो सकता है, वो सिविल जज साहब की, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में अपीयर होगा, एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में अपीयर होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास अपीयर हो सकता है। 2 साल की मुद्दत जो है वो उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2 साल के बाद फिर दोबारा वो हमारे पास अप्लाई करेगा कि मेरा 2 इयर्स का पीरियड जो है कंप्लीट रिकॉर्ड तो ऑलरेडी पहले ही आपके पास अवेलेबल है, हमारे पास है, लेकिन प्रोसेस उसे दोबारा से वहीं से क्वालिफाई करना पड़ेगा हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट का जो लाइसेंस है उसे फिर हमारे हाई कोर्ट के जज साहब हैं जिन्होंने एनरोलमेंट कमेटी के जो हेड होते हैं वो दोबारा से ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वही प्रोसेस दोबारा से होगा, प्रोसीजर से दोबारा उसको गुजरना पड़ेगा।
وہ چونکہ کوالیفیکیشن ڈاکومنٹس ہمارے پاس آلریڈی ہوں گی، وہ اس کی پریویس جو 2 انٹیمیشنز ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی، وہ سیم اسی پروسیجر کے ساتھ انٹرویو کمیٹی کے پاس آئیں گے، چونکہ اس میں اسیس یہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ بچہ پریکٹس کرتا ہے یا جسٹ اس نے لائسنس کا حصول شیلٹر کے لیے یہ لائسنس لے رہا ہے کہ مجھے وکالت کا لائسنس دے دیں، اس کے اوپر بھی ہم جو ہے نا وہ چیک اینڈ بیلنس آپ سر یہ جو بارز ہیں، یہ تو پنجاب بار کونسل ہے، یہ تو سمجھے کہ جس طرح سی ایم پنجاب ہے پورے پنجاب کے ہیڈ ہیں، پنجاب بار کونسل پورے پنجاب کو جو ہیڈ کرتی ہے، اس میں جس طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ سٹی لیول پہ جتنی بارز ہیں یہ ان کا کرائٹیریا سب پنجاب بار کونسل کے انڈر آتا ہے؟ جی وہ اس طرح ہے کہ ہماری ٹوٹل جو پنجاب کی بارز ہیں یہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل بارز ہے، تمام کی ریگولیٹری اتھارٹی پنجاب بار کونسل ہے، ٹھیک ہے۔ بار ایسوسیشنز کی جتنے بھی ایشوز ہیں، بار ایسوسیشنز کے متعلقہ ایشوز جو ہیں وہ بار کی کیبنٹس، الیکشنز، بار ایسوسیشن کے الیکشنز، بار ایسوسیشنز کے فنڈز، ان کی انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز کی ڈیٹیل بائیفرکیشن ان کی ہے، بار ایسوسیشنز کے متعلقہ دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، بار اینڈ بینچ کے درمیان کوئی ایسا اگر کوئی ایشو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ ساری جتنے بھی پرابلم ہیں وہ متعلقہ بار ایسوسیشن بار کونسل کو فارورڈ کرتی ہے، ہم یہاں پھر اسے ریفر کرتے ہیں ریلیونٹ اتھارٹی کو۔ سر جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں، ہم نے آپ کے آفس پہ بھی دیکھا، آپ کافی ایفرٹ تھے اور پرجوش بھی تھے کہ میں یہ کام کر جاؤں گا۔ جو بایو میٹرک والا آپ نے الیکشن کہا ہے کہ جتنے بھی آپ کے بار میں الیکشن ہوتے ہیں، حالانکہ جس طرح ہائی کورٹ کا ایک بڑا الیکشن ہے، تھوڑی دیر چند آدھے گھنٹے یا گھنٹے بعد اس کا رزلٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے پنجاب میں بایو میٹرک الیکشن شروع؟ الحمدللہ ہم نے اپنا سسٹم دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے آپ نے اپنا انٹرنل انفراسٹرکچر جو ہے نا اسے دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا انفراسٹرکچر یہ 1 سال 1.5 سال میں ہمارے ہاؤس نے اٹیمپٹ ہی یہ لی ہے کہ ہم نے اپنا انٹرنل انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ جو ہمارے الیکشن آ رہے ہیں جنوری 2023 میں، اس میں میکسیمم ہماری کوشش ہے کہ ہم 70-80% اس کو آن لائن بایو میٹرک پہ لے جائیں، جس میں ہم نے سب سے پہلے گجرانوالہ ڈویژن کو سٹارٹ لے لی ہے۔ گجرانوالہ، سیالکوٹ اور اس کی کچھ سب ڈویژن جو ہیں وہ ہم ان کو بایو میٹرک کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ ودن 30 سپٹمبر ہمارا ٹارگٹ ڈیٹ ہے۔ 30 سپٹمبر تک ہم گجرانوالہ ڈویژن، اسی طرح ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب میں 2 ٹیمیں ہماری جو ہے نا بایو میٹرک کے حوالے سے ورک کریں گی۔ ہم اسے ٹارگیٹڈ کر چکے ہیں، ان ٹیموں کو ہم نے فوکس دے دیا ہے، ہم ان کو ٹارگٹ دے دیے ہیں۔ انشاءاللہ وہ سپٹمبر تک وہ 3-4 ڈویژنس کی ہوں گی، اس کے بعد اکتوبر نومبر کوشش ہماری یہ ہوگی کہ 99% ہم بایو میٹرک کا الیکشن اس دفعہ کریں۔ اس بایو میٹرک سے ایک تو رزلٹ آپ کو کنفرم مل جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے کہ لڑائی جھگڑے کے بھی 100% جو ہوتے ہیں خدشات وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بایو میٹرک سے میں نے آپ کو ابھی جو بتایا تھا نا کہ ہم ٹوٹل سسٹم کو آن لائن کر چکے ہیں، وہ ہمارا بایو میٹرک کا سارا سسٹم جس طرح یہ گورنمنٹ، یہ ایک کوئی بھی فیڈرل یا صوبائی گورنمنٹ جو ہے یہ اس کے لیے بھی ایک مثال ہوگی کہ ہمارے سسٹم کو فالو کر لے۔ ہمارا سارا سسٹم جو ہے نا یہاں پہ ایک ہمارا کنٹرول روم بن جائے گا جہاں پہ 1 دن میں ہمارا الیکشن ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور ایک ٹائمنگ ہوتی ہے 9 بجے سٹارٹ ہونا اور رائٹ 5 بجے وہ ہمارا کلوز ہو جاتا ہے، مینول بھی ابھی تک جو ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ہم بایو میٹرک کروائیں گے تو 5 بجے کا ٹائم ہے تو 5 بجے ہمارا کلوز ہو جائے گا بایو میٹرک کا، وہ الیکشن کلوز ہو جائے گا۔ وہ آٹومیشن میں میکسیمم 5:30-6 بجے ہمارا جو ہے نا رزلٹ یہاں پہ ہمارے پاس بار کونسل میں ہمیں وصول ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ جو الیکشن ہمارے کمیشن بورڈ بنتے ہیں، چیئرمین الیکشن بورڈ، وہ ہمیں وہیں سے الیکشن کمپائل کرنے کے بعد، رزلٹ کمپائل کرنے کے بعد وہیں سے اسکین کر کے ہمیں فارورڈ کر دیں گے آفیشیلی۔ اوریجنل کاپی وہ ہمیں بعد ازاں وہ سبمٹ فارورڈ کر دیں گے۔ بالکل، چیئرمین صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے
اور چیئرمین صاحب ہمیں یہ بتائیے گا جو پنجاب میں ہے کل تعداد وکلا کی یہ کتنی ہے رجسٹر جو آپ کے پاس ہے؟ اس وقت ہماری جو 30 جون تک جو ٹوٹل ابھی تو ڈے بائی ڈے جیسے بھی یہ گیٹ کا جو لاسٹ ٹائم 15-20 دن پہلے رزلٹ آیا ہے تو کافی تعداد میں بچے دوبارہ اس میں مزید انرول ہو رہے ہیں. اپروکسیمیٹلی 140 ہے, 1,40,000. اور لاہور میں؟ لاہور کی آپ 30+ کہہ لیں, 30+ جو رجسٹر ہیں. جی رجسٹر. اچھا, اس میں جو آپ نے پہلے بتایا کہ جو آپ نے فلٹر کے لیے لگائے ہیں جو چھان بین کی جا رہی ہے اس میں اب تک کتنے آپ کیس جو ہیں رجسٹر کروا چکے ہیں؟ ہم 480 FIRs دے چکے ہیں, فیک FIRs. اچھا, اس کی پیروی جو ہوتی ہے یہ ودن 1.5 years. 1.5. وہ چونکہ ہم نے وہی پروسیس آپ کو بتایا نا, جو ہم سکروٹنی ہم کر رہے ہیں, فلٹر کر رہے ہیں, ایک پروسیس ہم نے اپنے انٹرنل سٹارٹ کیا ہوا اور اس کے تحت ہم ترتیب کے ساتھ ایئر وائز. یہ جو FIR لانچ ہوتی ہے اس پہ کیا فینس لگتے ہیں جعلی وکلا جو ہوتے ہیں؟ وہ جو پوزنگ سیکشن 58 کے تحت کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو پوز کرتا ہے ایز اے وکیل تو اس کے انگیز ہوئی ہماری 424 68 71 بھی جو ہمارا ڈریس کوڈ ہے اس کو استعمال کر رہا ہے, یہ وہ جعلی یہ یونیفارم دیکھنا. اب یہ تو بڑا ایزی ہے کہ کوئی بھی شخص یہ کالا بلینک کالا کوٹ پہن لیا ہے, ٹائی لگا لی ہے تو اپنے آپ کو پوز کر رہا ہے میں وکیل ہوں. اور ایسے بہت سارے شاطر لوگ بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ ان کے پاس لیگل نالج بھی ہے, ان کی پریزنٹیشن بھی بڑی اچھی وہ دے رہے ہیں. لیکن آپ نے بتایا کہ وہ 30 سال کا اپنا تجربہ جو لے کے ہیں, جو علمد اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ آ کے تو لائر جو ینگ لائر ہیں ان سے تو اچھی بریفنگ دے سکتے ہیں, کسی بھی کلائنٹ دے سکتے ہیں. دیکھو وہ نیا کوئی بھی کلائنٹ آنے والا ہے وہ دیکھیں گے یار یہ تو بوڑھا آدمی ہے, سینئر آدمی ہے, سفید بال ہیں اس کے, تو یہ تو ایکسپیرینس ہے, اس کو انگیج کر لیں. حالانکہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, یا اگر لائسنس ہے بھی تو وہ ساری عمر اس نے جاب میں نکالی ہوئی ہے. ایکسپیرینس ہمارے اس ینگسٹر کے پاس زیادہ ہے, نالج اس ینگسٹر کے پاس ہے. اگر کوئی کسی بھی شخص کو کوئی پرابلم ہے, وہ کسی بھی کونسل کے حوالے سے اس نے اس کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہے, کوئی زیادتی کسی بھی قسم کی زیادتی کی ہے, تو وہ ہماری آن لائن ہماری ویب سائٹ کے اوپر وہ کمپلینٹ فائل کرے گا, اس کا ڈیو پروسیس وہ اڈاپٹ کرے گا. ہم اس کو باقاعدہ طور پر نوٹس دیتے ہیں دونوں پارٹیز کو, ہم ان کو واٹس ایپ کے اوپر بھی انٹیمیٹ کرتے ہیں, ان کو باقاعدہ سنتے ہیں. ہماری کمیٹی ہے, ایک ڈسپلنری کمیٹی ہے, باقاعدہ اس کی ریگولر ہیئرنگ ہوتی ہے, اسے ہم باقاعدہ طور پر انکوائر کرتے ہیں, اس کی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جب ہمیں یہ بات پروو ہو جاتی ہے, جو کہ ہم نے پریکٹیکلی کی ہے, یہ لاسٹ ایئر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس مور دین 100 کے لگ بھگ ہم نے لائسنس ریفر کیے ہیں فار کینسلیشن کے لیے. اب وہ جب ہمیں یہ انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو صاحب ہے انہوں نے واقعتاً زیادتی کسی کے ساتھ کی ہے اور یہ پروف ہو رہی ہے, تو ہم اس کا کیس فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں. ہمارا ٹرائبونل ہوتا ہے, بار کونسل کا ٹرائبونل ہے, وہ ٹرائبونل کے جو ہیڈ ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے جج صاحب ہوتے ہیں. ہائی کورٹ کے جج صاحب اس کو دوبارہ ری ہیئرنگ کرتے ہیں. کوئی بھی اگریوڈ پارٹی ہے ان کے پاس اپیل میں بھی جا سکتی ہے. ہمارا ریفر کیا ہوا جو کیس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کر لی ہے, ان صاحب کا لائسنس جو ہے ان کو سسپینشن تو ہم نے کر دی ہے, اب اس کے کینسل کر دیا جانے چاہیے. یہ جو ہے نا ہی از ناٹ فٹ پرسن فار دس پروفیشن. لائسنس جو کینسل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ دوبارہ جو طریقہ کار ہے زیرو سے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہیں پہ اپیل کر کے جس طرح کیسز میں ہوتا ہے وہ دوبارہ لائسنس نہیں لے سکتا. ہاں اس کے پاس یہ ریمیڈی موجود ہے, وہ اپلیٹ کورٹس کو وہ اپلائی کر سکتا ہے. لیکن عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ٹرائبونل جب کسی شخص کا لائسنس کینسل کر دیتی ہے تو وہ پنجاب سمیت دیگر جتنی بھی بار کونسلز ہیں وہ دوبارہ لائسنس کا حصول کہیں سے بھی وہ نہیں لے سکتا دوبارہ لائسنس. اگر وہ کسی بھی فراڈولنٹ طریقے سے اگر وہ لے بھی لیتا ہے تو وہ دوبارہ سے اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ ہو سکتی ہے. چیئرمین صاحب آپ کی جو خدمات ہیں, آپ یہ اب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل ہیں, اس سے پہلے بھی آپ کافی کمیٹیوں میں رہے ہیں. وکلا کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں قابل تحسین ہیں, ہم بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور جو وکلا سے بھی ہماری کافی ساری دوستوں سے بات ہوئی ہے, وہ بھی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پارٹی اپوزیشن اور پارٹی اور جو ہو, جس طرح آپ اس ٹائم اقتدار میں ہیں, تو لوگ آپ سے خفا نہیں ہیں, چاہے وہ آپ کے گروپ کے ہیں چاہے وہ آپ کے دوسرے گروپ کے ہیں. تو یہ آپ کے کام کا کریڈٹ ہے کہ آپ کا یہ اثر و رسوخ ہے, سیاسی اثر و رسوخ ہے؟
نہیں یہ سارے دوستوں کی مہربانی ہے, یہ ان کی محبت ہے. یہ بات نہیں ہے کہ خفا نہیں ہے, دوست خفا بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی ناجائز کام کہتا ہے تو ان کا ناجائز کام, ہم ایک چیز طے شدہ ہے کہ ہم نے جو جینین بات ہے اسی کی طرف چلنی ہے. لوگ ناراض بھی ہوئے ہیں, آج بھی ناراض ہوئے ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ میرٹ کی بات کرنی ہے. یہ سروس پرووائڈ کرنے میں بھی لوگوں کا اعتراض بن جاتا ہے کہ یہ اس پارٹی کے ساتھ, سیاسی پارٹی کے ساتھ ان کی کسی کا بھی وہ پرسنل تو ہو سکتا ہے, وہ اٹیچمنٹ دیکھیں نا, ہم سوشل لائف ہے ہماری, وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اٹیچمنٹ تو ہے, لیکن وہ ادارے کی نمائندگی نہیں ہوتی. وہ اس کی کسی بھی دوست کی وہ اس کی پرسنل ہو سکتی ہے, ادارے کی نمائندگی نہیں. اچھا, آپ جو وکلاء کے لیے آپ نے کوئی ہیلتھ ایشو پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی, ہمارے جو ایجنڈا ہے, ہمارے جو ٹارگٹس میں ہیں, ہم دونوں صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کو, ہم لا منسٹرز کو بھی لکھ چکے ہیں, ہم ہیلتھ منسٹرز کو بھی لکھ چکے ہیں. ہمارا ٹارگٹ جو ہے سب سے پہلے جو ہمارا نیا آنے والا ینگسٹر ہے اس کا فیوچر سیکیور کرنا ہے. اسے ہم نے کمیونیکیشن کے لیے, اس کی بکس جو ہے اس کی لائبریری کی مینٹیننس کے لیے, کیونکہ نیا بچہ جب آتا ہے تو اسے بہت سارے فائنانشیل مسائل ہیں. دیکھیں ایک ڈاکٹر بنتا ہے نا, تو ڈاکٹر کو آپ جیسے ہی وہ لائسنس لیتا ہے تو اسے فوراً وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جوائن کرتا ہے تو اسے اسٹیپن دیا جاتا ہے, گورنمنٹ اس کے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح بار کونسل میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ وکلاء کو ہم جو ہے نا وہ ٹارگٹ تو کر رہے ہیں کہ وکلاء جناب ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں, لیکن وہ دیکھیں کہ نیا بچہ آتا ہے وہ کتنے کرائسس سے گزر رہا ہوتا ہے, فائنانشیل کرائسس سے, اسے کسی قسم کی مالی مدد نہیں مل رہی. وہ اللہ کے پر توکل رکھ کے وکیل چل رہا ہوتا ہے. بار کونسل نے ہم نے یہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ ہم گورنمنٹ آف پنجاب کو ہم نے لکھا بھی ہے, سی ایم صاحب کو بھی ہم نے فارورڈ کیا ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا جو ہے نا پالیسی بنائیں, اس طرح کی کوئی سکیمز ہمارے ساتھ کوئی کسی ادارے کو اٹیچ کریں. کوئی بینکس کے ساتھ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, کوئی مائکرو فائنانس اسٹائل میں, کوئی مائکرو فائنانسنگ کی فائنانسنگ ہمیں کی بات کر رہے ہیں. معاملات ایسے ہیں کہ وکلاء برادری کو نہ کوئی گھر دینے کو تیار ہے, نہ بینک لون دینے کو تیار ہے. اس کے پیچھے جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ نیچے لیول سے لے کے ایک عام سائل سے لے کے بڑے بڑے اداروں تک کے جو معاملات ہیں وہ وکلاء برادری حل کرواتی ہے, اور آپ کے جو اپنے معاملات ہیں وہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے پینڈنگ پڑ جاتے ہیں. میں دیکھیں اس میں گزارش کر دیتا ہوں, یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ کوئی کسی وکلاء کو گھر دینے کے لیے راضی نہیں ہے, لون دینے کے لیے راضی نہیں ہے. ہم نے یہ ایک ماہ پہلے ایچ بی ایل کے نمائندگان یہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز آئے تھے, وہاں پہ کویشچن ہوا تو وہ ہمارے ہی بار کونسل میں کچھ وکلاء یہاں پہ اس وقت موجود تھے, انہوں نے کہا جی میں نے لون لیا ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ بینک لون نہیں دے رہے, یہاں تو کوئی بتا دینا, کوئی ایسا لیٹر آج تک دے دے کہ بینک نے کسی نے ریفیوز کیا ہے. جس بھی بینک سے بات ہو رہی ہے ریفیوز کرتے ہیں, لیکن ڈرتے ڈرتے کوئی ایسی چیز مینشن نہیں کرتے کہ نہیں ایسے نہیں ہے. بہت سارے وکلاء نے ہاؤس فائنانس بھی لیا ہوا ہے, میرے پاس ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. کار فائنانس موجود ہے, آٹو فائنانس لوگوں نے لیا ہوا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وکلاء کو نہیں دیتے. ہاں دیکھیں معاشرہ ہے, سوسائٹی ہے, صرف ایک فرق یہ ہے کہ وہ وکیل جب اپنے حقوق کی بات کرتا ہے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اس کے اپنے بھی تو حقوق ہے. اگر وکیل کے ساتھ کوئی مالک مکان یا کوئی بھی شخص زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کا نالج ہے, اس کو لا کا علم ہے, وہ ایز پر لا وہ اپنی اپلیکیشن موو کرتا ہے. یعنی آپ کا کہنا کہ مطلب یہ لوگ کچھ 4-6 مہینے بعد جاتے ہیں وکلاء کیونکہ لا کو سمجھتے ہیں, وہ فل فور وہی وقت اقدام جو شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ دیکھیں نا, اس کے پاس ایک ریمیڈی موجود ہے, وہ اسے اویل کر لیتا ہے, وہ اسٹے لے لیتا ہے, یا اس کو جو ریمیڈی دیکھیں ادارے انصاف کے ادارے موجود ہیں, وہ دونوں سائڈ وکیل ہے یا کوئی عوام ہے یا کوئی بھی اور شخص ہے, سیولین ہے, کوئی بھی ہے, تو حقوق تو سب کے ہیں, تو اس کو اویل بھی تو وہ وکیل کی بھی اتنی رائٹ ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اب وکیل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ وکیل کہے کہ ٹھیک ہے زیادتی ہو رہی ہے میں نہیں اپلائی کروں کہ میرے خلاف جو ہے نا یہ کوئی نہ کہے. نہیں, وہ لیگل بات ہے, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں. بہت سارے دیکھیں کہ وکلاء کے اگینسٹ بھی فیصلے اگینسٹ بھی ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, اس ادارے سے ہم نے کیے ہیں اب بہت سارے. اب ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, ہم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیجر ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس میں ہم بڑے اسٹرکٹ ہیں. اچھا, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاسی پارٹیوں نے وکلاء برادری کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا؟
वकला कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं खड़े होते। हाँ, वो हमारा एक टारगेट ज़रूर होता है, अटैचमेंट अफिलिएशन ज़रूर होती हैं वक्ती तौर पर, वो एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, ज़िंदगी का, लेकिन पर्सनल वकला नहीं होते एक दूसरे के साथ। जिस तरह प्रोफेशनल वकील कभी भी अपने प्रोफेशनल साथी जो कंपेनियन है उसके अगेंस्ट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, जो आप प्रोफेशनल वकील की बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि जो कि सीनियर वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, उनसे मिलने में ही पता लग जाता है कि इनके प्रोफेशनल हैं, अपने शोबे को समझते हैं। ये सहाफ़त भी और वकालत भी एक ये पैगम्बरी पेशा कह लें कि ये मुक़द्दस पेशा है। ये जो यंग हैं, यंग लॉयर जो हैं, उनके साथ लोगों को बहुत सारी शिकायत है, बहुत सारी शिकायत उसकी वजह भाई सोचो सब, उसकी 2-3 रीजंस हैं। उसमें मुआशरा भी जिम्मेदार है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, एज ए सीनियर मैं भी जिम्मेदार हूँ। देखिए, जब हम लोग आए थे ना, तो उस वक्त एक प्रोसेस था, हम सीनियर के साथ बैठते थे, उसके ब्रीफ उठाते थे, किताबें उठाते थे, रात को किताबें पढ़ते। अब इसने जिद्दत ने मोबाइल एप्लीकेशन और इसने इतना इजी कर दिया है कि अब वो बच्चा उतना टाइम अपने सीनियर्स के साथ गुजारता नहीं है। वो प्रोसीजर देखता है, प्रोसीजर ये है, वो फ़ौरन समझ जाता है प्रोसीजर ये है, कॉपी पेस्ट करो, इजी हो गया है, बस ठीक है, ड्राफ्ट करो, फाइल करो, गो थ्रू करो। अब वो जो प्रोसेस था ना, 2-2 साल 3-3 साल सीनियर के साथ, वहाँ पे बड़ी ट्रेनिंग होती थी। आपने अपने उस्ताद के साथ चलना है, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, आपने उनके साथ जनाब कोर्ट में जाना है, कोर्ट में कैसे अपीयरेंस होनी है, जज साहब के साथ कैसे बिहेव करना है, जज साहब को कैसे ऑनर देनी है, कोर्ट को कैसे हमने ऑनर देनी है, अपने सीनियर्स को कैसे एहतराम के साथ ऑनर देनी है, उनको एहतराम के साथ सीट देनी है। वो कमियाँ बेशी हैं। उसके लिए भी हमने एक सेटअप, इंशाल्लाह मैंने अभी शुरू में आपको बताया था, हम एक हेल्थी कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चा इंटीमेशन में गैट में टॉप 50 होंगे उनको हम उठाएंगे। यहाँ पे एक एकेडमी हमने अपनी इस्टेब्लिश कर दी है, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग करेंगे और उनको हम अच्छे ऑफिस में उनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे। चाहे वो बेचारा गरीब का बच्चा भी है ना, तो उसमें अच्छे ऑफिस में हम उसको ज्वाइन करवाएंगे। उसके बाद हम डिवीज़न लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे हम एक टीम बनाने जा रहे हैं। बार कौंसल हमारा ये इंशाल्लाह वो भी हमने सेटअप अपना तैयार कर लिया है। हम एक कंपटीशन करवाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। पहले उस डिस्ट्रिक्ट की जितनी उसकी तहसीलें हैं उनके दरमियान केसेस के हवाले से वहाँ से टीमें आएंगी, जो सिविल के केसेस टीम करेगी, जो जस्ट लाइक एक टूर्नामेंट जैसे होता है। इसमें यानी कि जुस्तजू भी बढ़ जाएगी कि मैं अच्छा काम करूं, हेल्थी कंपटीशन का रुझान बढ़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम डिवीज़न लेवल पे उसको कंपटीशन लाएंगे। डिवीज़न की जो टीमें बन के आएंगी वो हम लेके आएंगे डिवीज़न लेवल को। 9 डिवीज़न है पंजाब की, हम उन 9 डिवीज़न की टीमों को आपस में कंपटीशन करवाएंगे। उसमें जो टॉप 3 टीमें होंगी उनके लिए हमारा ये शेड्यूल है, हमारा ये एजेंडा, और हाउस ने ये तय किया है कि उन बच्चों को हम मैक्सिमम जो है वो उनके लिए करें, उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि वो हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं। वो फ्यूचर पाकिस्तान का, वो वकालत का फ्यूचर है, वो इस बार कौंसल का हुस्न है और वो बार कौंसल के हीरे हैं। हम उनको ऊपर लेके आए, उन्हें फिल्टर करके वो सामने लेके आए, कोर्ट्स के सामने लेके आए, सोसाइटी के सामने लेके आए कि ये देखें हमने ये ट्रेंड किए हैं। हमारे पास वसाइल उस लेवल पे नहीं है। देखें हम अब गवर्नमेंट तो वैसे वो जैसे भी आप बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सियासी पार्टी, कौन सी सियासी पार्टी है जो वकीलों को राज़ी रखना चाहेगी या फैसिलिटेट करती है? आज तक मैंने तो नहीं देखा किसी भी मजबूरन। अदरवाइज तो लॉ में मौजूद है कि ये हमें बार जो सूबाई गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट हर साल बार काउंसिल्स को और बार एसोसिएशन को फंडिंग करे, सपोर्ट करे, लेकिन नहीं की जाती, वो भी पोलिटिसाइज हो जाती है। नहीं तो आप अपने हकूक के लिए बार कुछ नहीं करते? जी मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि वो फिर वहाँ पे वो जो पॉलिटिकल अटैचमेंट्स होती हैं ना किसी भी वो फिर दोस्त अपना सोर्स इस्तेमाल करते हुए वो फिर कुछ ना कुछ करते हैं। अदरवाइज हम अपने फंड्स, बार एसोसिएशंस भी और बार काउंसिल भी, हम अपना फंड्स खुद क्रिएट करते हैं। अच्छा, कई लोगों का ये भी कहना है कि जो सीनियर की आदत होती है वो अपने बेनिफिट्स लेके जो नीचे लेवल के वकला हैं उनके लिए सोचते ही नहीं है। ये देखें, हर सोसाइटी है, हर प्रोफेशन में ये प्रॉब्लम है। इसको आप खुद गर्जी कह सकते हैं, आप ये कंप्लेंट्स मौजूद हैं।
اس کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت ساری سنسیئر قیادت بھی موجود ہے جو گراس روٹ لیول پہ کے جو دوست ہیں، گراس روٹ لیول کے ان کے جو ممبرز ہیں، ان کے لیے پازیٹیو سوچ بھی رکھ رہی ہے، اور اس میں کافی اپروچ اب یہ پازیٹیو موجود بھی ہے۔ اور انشاءاللہ میں وہی آپ سے بات کروں کہ یہ ہمارا جو ہاؤس اس دفعہ بار کونسل کا آیا، یہ اس کا ایکٹ اور اس کے کام یہ ڈیلیور کر رہی ہیں اور ڈیلیور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نیکسٹ ہماری اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کس حد تک، اور ہماری بار ایسوسیشن کے دوست ہمیں آپ کو بتائیں گے کہ ہماری بار کونسل ان کے لیے کچھ کر رہی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو کیس لینتھی ہو جاتے ہیں، اس میں وکلاء کا ہوتا ہے، کلائنٹ کا ہوتا ہے، کہ عدلیہ کا قصور ہے اس میں؟ جو پروفیشنل وکیل ہے وہ تو چاہتا ہے کہ بس یار یہ اس کو نا اس سٹیج پہلی سٹیج ہے، اس کو کنکلیوڈ کریں، اسے کمپلیٹ کریں، نیکسٹ فیز میں جو بھی جج صاحب کی ججمنٹ آتی ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ آئے اور اگلی سٹیج پہ دیکھیں گے۔ اچھا چیئرمین صاحب، آپ سینئر بھی ہیں، کافی کمیٹیوں کا ہیڈ بھی رہے ہیں، اس ٹائم بھی آپ چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل، جس کا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب بار کونسل جو ہے پورے پاکستان میں ایک اہمیت رکھتی ہے۔ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، اگر ان کی جو سائل ہیں، یہ وکلاء کے ساتھ اگر ان کا کوئی معاملات بن جاتا ہے، کافی یہ بھی دیکھنے میں اور سننے میں آیا کہ وکلاء کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی جاتی ہے سائل کی، وہ پوری نہ ہونے کے باوجود بھی ساحل کو ہی تھرڈ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی سائل کو وکلاء کے ساتھ کوئی معاملات ہو تو وہ کس طرح آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ان کی داد رسی کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے کہ ہمارے پاس اسٹیچیوٹ میں یہ لا موجود ہے، سیکشن 41 ہے، اس کے تحت کوئی بھی اگریڈ پرسن ہے، اگر اس کا کوئی گریوینس ہے تو وہ انڈر سیکشن 41 ایک سادہ کاغذ کے اوپر چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی کے نام یا وائس چیئرمین یا سیکرٹری بار کونسل کے نام ایک اپنی کمپلینٹ لکھے گا، اس میں وہ فیکٹس بتائے گا، جس سٹی کا جہاں سے بھی وہ ہے پنجاب میں، بلکہ تمام بار کونسلز میں یہ ہمارا ایک میکانزم ہے کہ وہ ایک کمپلینٹ لکھے گا اور اس کے پاس جو ایویڈنس ہوں گے وہ اٹیچ کر دے گا۔ اگر بلکہ یہاں پہ تو یہ ہے کہ ہمیں کمپلینٹ مل جاتی ہے اور اس بیچارے کے پاس کوئی ایز اٹ از ایویڈنس ہوتا بھی نہیں ہے، تو بار کونسل خود اس کو، میں نے پہلے بھی بولا کہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے، وہ ہماری جو ڈسپلنری کمیٹی ہے آن میرٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے۔ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس میں وکیل صاحب کی کوئی جو رسپانسبلٹیز فکس کی گئی ہیں یا ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں وہ سچے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، تو پھر صاحب ہم ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لے رہے ہیں۔ سر فیس ویلیو جو ممبرز ہیں، کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا کیس اگر میرٹ پہ نہ بھی ہو تو آپ بار کا کوئی ممبر کریں تو وہ آپ کو ریلیف مل جاتا ہے۔ بار کونسل کے ممبر اس معاملے کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ جج صاحب جو ہے نا وہ اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے، صرف اس لیے کہ یہ ممبر بار کونسل ہیں، یہ اب کس کی سن لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو آیا کورٹوں کو تالے بھی لگائے جاتے ہیں۔ نہیں، وہ دیکھیں وہ کچھ کبھی ہوتے تھے یہ واقعات، اس میں اب وکیل بھی صرف ذمہ دار نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں اگر آپ یہ دیکھیں، اس میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، اگر آپ ہمارے یہ ہمیں جوڈیشری سے بھی کمپلینٹس ہیں اور بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں اس سسٹم میں لوگوں کے لیے وکیل لڑ رہا ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے یہاں پہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کے چل رہا ہے، یہ واقعات بھی دیکھنے میں آیا ہے جتنے بھی جی آپ، لیکن ہو کیا رہا ہے وہاں پہ بہت سارے مسائل صرف وکیل کے لیے نہیں، وہ دوسری طرف بھی ہیں، ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، وکیل اپنی رسپانسبلٹی نبھا رہتا ہے، اب ڈیلیور تو کورٹ نے کرنا ہے یا جج صاحب نے کرنا ہے، اب وہ بھی ہم چیف جسٹس صاحب سے بہت سارے معاملات میں بڑا اسٹرکٹ ہمارا ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جو کرپٹ جج ہے، جو بد اخلاقی پہ مبنی جو بد زبانی کرتے ہیں، دیکھیں اب ججز میں یہ بھی دیکھیں ہمارے یہ لوگ دوست ہیں نا جی، تو وہ اب بڑا روڈ ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا ہے سائل کے ساتھ بھی، جب سائل کے ساتھ وہ روڈ رویے کے ساتھ، غیر مناسب رویے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس وکیل کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا سائل ہوتا ہے، اس کے وکیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، لیکن جب وہ سائل کو کسی قسم کی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، وہاں سے مسائل بنتے ہیں، وکیل صاحب اپنے کلائنٹ کو، اپنے سائل کو ڈیفینڈ کریں گے،
اور وہ ججز میں ایسے پرابلم آ بھی رہے ہیں کہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں ججز بھی, اور وہ کافی کمپلینٹس ہم وہ لے رہے ہیں اپنے دوستوں سے, بار ایسوسیشنز کو ہم نے لکھا بھی ہے کہ جو کرپٹ ججز ہیں ان کی انٹیمیٹ ہمیں کریں, جو بد زبانی کرتے ہیں, جن کے رویے غیر مناسب ہیں, ان کی فردر ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ بھی ہم چیف صاحب کو ڈسٹرکٹ جو ہمارے یہ جو ڈی جی جوڈیشری ہیں ان کو ریفرنس ہم بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ ہمارا ان کے ساتھ ایک طے ہوا ہے کہ آپ ہمیں فارورڈ کریں, ہم اس کے اوپر ڈسپلنری ایکشن لیں گے. اچھا سر, اس میں یہ دیکھیں کہ ایک کیس ایک ہی نوعیت کا کیس ہوتا ہے, 489F لگا لیں, 420 لگا لیں, کوئی بھی کیس ہو, فینس کوئی بھی ہو, کسی اس میں ہی فیصلے کئی طرح کے آتے ہیں. تو اس میں تو وکلا کا نہیں, اس میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کا جی. یہ بھی ہم یہ لاسٹ ٹائم ہمارا یہاں پہ ہی پروگرام پنجاب بار کونسل کا ہوا تھا, اس میں ہم نے چیف صاحب کو یہ ڈسکریمنیٹری جو ڈیسیجنز ہیں, جو ججمنٹس ہیں, اس کے متعلق ہم نے ان کو انٹیمیٹ کیا اور ہم نے ریٹرن کیا ہے. مثلاً آپ کو یہ کمپلینٹ ہمارے پاس موجود ہے, مثلا انکم ٹیکس ایپلیٹ ٹرائبیونل ہے, وہ ایک میکانزم کیا ہے کہ آپ کے پاس بزنس مین کے لیے ریمیڈی کو نہیں ہے, ایپلیٹ ریمیڈی کو نہیں ہے. آج تک کسی نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. بار کونسل اب اس کے اوپر بھی آواز اٹھا رہی ہے کہ آپ کے خلاف کسی کمشنر انکم ٹیکس نے اگر کوئی فیصلہ کر دی ہے تو اس کی اپیل آپ کمشنر اپیل کے پاس کریں گے, اور وہ بھی ایپیئر کا امپلائی ہے, اس نے فیصلہ دینا تو آپ نے جانا ہے ٹرائبیونل کے پاس. آپ کی وہی ایک ریمیڈی رہ جاتی ہے ایپلیٹ کی, سیکنڈ اینڈ لاسٹ ون. ایپلیٹ ٹرائبیونل میں بھی کمشنر ہی بیٹھا ہوا ہے FBR کا ایز اے اکاؤنٹنٹ ممبر, اور ایک جوڈیشل ممبر ہے. اب ہوتا وہاں پہ ہو کیا رہا ہے, وہ کافی کمپلینٹس ہمارے پاس پہلے نہیں آتی تھیں, اب کافی دوستوں نے ہمیں وہ کمپلینٹ کی ہیں کہ ایک ہی سبجیکٹ میٹر ہے, ایک ہی پوائنٹ ہے, اس کے ایک ہی پریسیڈنٹ اس پہ آلریڈی موجود ہے, لیکن ڈسکریمنیٹری ڈیسیجن دیے جا رہے ہیں, اور وہی کورٹ ہے, وہی آتھر ہے. اس کے اوپر بھی یہ ہم نے چیئرمین ایپلیٹ ٹرائبیونل کو بھی واضح طور پر لکھا ہے, ہم نے چیف جسٹس کو صاحب کو بھی بھیجا ہے, لا منسٹری کو بھی یہ بھیج رہے ہیں کہ اس میکانزم کو چینج کریں. یہ انصاف کی فراہمی اس سے ممکن نہیں ہے, خاص طور پر بزنس مین کو. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سائل اور وکلا دونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہاں پہ ڈسکریمنیٹری جو یہ پارز ہیں, جو نیپوٹزم اور فیوریٹزم کا جو سلسلہ ہے نا جی, یہ اس وقت بہت زیادہ موجود ہے, اور اس کے اوپر اب ہم ایز اے آبزرور بیٹھ کے ہم اس کو بالکل جو ہے نا جی وہ واضح طور پر ہم نے ان کو میسج دیا جی, ہم اس کے اوپر ایک شعور کی, پہلے تو ہم ایک باقاعدہ طور پر اب اس کے اوپر کمپین کریں گے. اچھا, ایک پرسنل سا سوال ہے جی. ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہوتا ہے اس میں بھی ووٹوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے. ممکن نہیں ہوتا جو سب, میں گزارش کر دیتا ہوں, میرا مطلب آپ راؤنڈ ووٹ کہہ لیں 6000 میں نے ووٹ لیا ہے. پنجاب میں ہم 2 دوست ہیں جن کا میکسیمم ریکارڈڈ ووٹ ہائیسٹ ووٹ بینک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے؟ نہیں, ممکن ہی نہیں. وہ جو یہ ایک ایلیگیشن ہے کہ جو وہ ووٹ بیچا جاتا ہے, نہیں بکتا, اس طرح نہیں ہوتا. وکیل کا جو نا, ہاں ہلکی پھلکی وہ موسیقی یہ چلتا ہے کہ ایک میں کینڈیڈیٹ ہوں نا جی, تو آپ ظاہر میرے گروپ کا حصہ ہیں, تو وہ پھر شغلن دوستوں کی یہ ہوتی ہیں, وہ فٹیکا کوئی نہ کوئی پارٹی ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں تمہارے ذمے ہے. میں جیت گیا, انہوں نے پارٹی ڈال دی, ان کو وہ خریداری نہیں ہے. وہ ہمارے ایک دوست اکثر وہ ملک اعظم ابان صاحب کہتے تھے, اے شوق دیا منگانے. تو اس میں پھر وہ دیکھیں سارے ہمارے دوست ہیں, مجھے جنہوں نے ووٹ دیا ہے, اب 6000 بندے کو پیمنٹ دینا ہے کہ جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے, اور پھر دوسروں کو بھی مینیج کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. الزامات کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میرا ایکسپیرینس ایسا نہیں ہے. میں 2 دفعہ پریزیڈنٹ بار رہا ہوں, حافظ آباد بار کا, میں بار کونسل کا ممبر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ بار ایسوسیشن کے الیکشن میں پریکٹیکلی کافی عرصہ انوالو ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ بتائیے کہ ملک صاحب 6000 ووٹ تو وہ تھے کہ جنہوں نے آپ کے حق میں ووٹ کاسٹ کیے. پھر جو دوسری برادری اپوزیشن لوگ ہیں, دوسرے ہیں لوگ, جتنے بھی وکلا ہیں, کام کرنے میں مشکلات نہیں درپیش آتی؟ لوگ کہیں گے یار ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے, ووٹ کیا ہے, تو اب ہمارا کام نہیں ہو رہا. یہی کوالٹی ہے وکالت کی اور بار کونسل کی اور بار ایسوسیشن کی,
کہ جو دوست آپ کو مثلا مجھے میرے دوستوں نے، میری ڈویژن گجرانوالہ کے دوستوں نے جو مینڈیٹ دی ہے وہ اس لیے دیا تھا کہ آپ نے ڈیلیور کرنا، اور اس میں مثلا یہ بایو میٹرک والی میری باقاعدہ کمپین کا ایک حصہ تھا کہ میں بایو میٹرک الیکشن کرواؤں گا. لوگوں کی خواہش تھی کہ یار یہ کروا دو. اس میں بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. وہ آپ کو 10 سال پرانی بھی بات نکالتے ہیں کہ جی آپ کا یہ رویہ اس وقت ایسے تھا، آپ نے یہ کام ایسے غلط کیا ہے. سینئر جو بار ممبر آج بھی موجود ہیں، وہ اگر آپ کوئی میل ایڈمنسٹریشن میں کوئی کسی قسم کی فائنینشیل امبیزلمنٹ میں یا دیگر قسم کے اخلاقی معاملات میں اگر آپ انوالو ہیں تو وہ آپ کو پورا آپ کا اچھی خاصا آپریشن ہوتا ہے وہاں، وہ نہیں معاف کرتے. سمجھتے ہیں کہ جو پہلے سینئر جونیئر کا احترام تھا اب موجودہ حالات میں وہ نہیں ہے. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. ہم نا امید نہیں ہیں، بالکل وہ چیز نہیں ہے، لیکن اس میں صرف ہمارے ینگسٹرز کا قصور نہیں ہے، میرا بھی قصور ہے، ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس ماحول کو دوبارہ ڈیولپ کریں، اسے دوبارہ سے پہلے والی پوزیشن میں لے کے آئیں. آج کا اسٹوڈنٹ، آج کا نوجوان بڑا شائننگ ہے، اسے شاید ابھی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو وہ ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہیلتھی کمپٹیشن جو ہے نا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اچھا ہمیں رزلٹ ملے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وکلاء میں معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی اس طرف اجاگر، ہم حکومت وقت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح معاملات چل رہے ہیں، جس طرح آپ ایک ابھی ورکشاپ کروائیں گے جو اس میں اچھے کیس ہوں گے، اچھی طرح جنہوں نے ٹریٹ کیا ہوگا سائل کو، ان کو آگے لے کے جائیں گے، کسی فرم کے ساتھ، اداروں کے ساتھ اٹیچمنٹ کروائیں گے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کام پہلے ہوتا تو یہ جو آج خرابی پیدا ہوئی ہے یہ اس ٹائم خرابی نہیں ہونی؟ اس میں ماضی میں چلتے ہیں کہ پہلے ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا. اب ماضی کو بھول کے ہم تو چاہ رہے ہیں فیوچر کے لیے، حال کو دیکھ رہے ہیں کہ حال کو بہتر کریں اور فیوچر کو کی بہتری کے لیے کچھ کریں. صوبائی گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اب اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی اور ہمیں کوئی نہ کوئی اچھا فیڈ بیک دے گی. دونوں گورنمنٹ سے ہمیں پازیٹیولی اچھی امیدیں ہیں، کیونکہ ہمارے جو دونوں طرف ہمارے اچھے دوست جو ہیں، جو سنسیئر پروفیشنل دوست ہیں، وہ صوبائی گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، ادارے کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. چیئرمین ایگزیکٹو پنجاب بار کونسل ملک فاروق کھوکھر صاحب نے ہمیں جس طرح بتایا، جس طرح ہمارے ناظرین نے ہمیں اپلیکیشنز دی تھی اور ہم سے فرمائش کی تھی کہ جو سائل میرٹ پہ ہوں، وہ ملک فاروق کھوکھر صاحب نے بڑی تفصیلی ہمیں بتایا بھی. جو وکلاء کے لیے ان کی ایکٹیویٹی ہیں ان کو بتایا، جو سائل کے رائٹس ہیں وہ سائل کے رائٹس بتائے. اگر کسی لائر سے آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ان کے ٹرمینل موجود ہیں، لیگل فارم موجود ہیں، آپ ادھر جا سکتے ہیں، اپنی اپلیکیشن، تحریری اپلیکیشن دے سکتے ہیں، لیکن میرٹ پر. تو اسی طرح ہم نئے مسئلے کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.